मसीह यस्सु के जलाली कदूस महीब और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और ज़िंदगी का दरिया मॉर्निंग मीटिंग में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज का जो हमारा अनवान है वो वक्त के बारे में है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में कोई शख्स खुदा को वक़्त देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ख़ादमीन किसी को मदऊ करें कि भाई आप चर्च आएँ, मीटिंग में आएँ, तो लोग इस बात से गाफिल होते हैं। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कहते हैं कि चले ठीक है जी पारी साहब तुसी चलो असी आने हैं। ये बात खुदा को पसंद नहीं है, क्योंकि खुदा ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो उसकी सताइश करे, उसकी हम्द करे। आखिर ज़माना में दिन जो हैं वो बहुत बुरे हैं और हमें इनकी आगाही होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो। इफ्सियों के नाम ख़त उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत में अगर हम देखें तो वहाँ पे यूँ लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर हम वक्त को गनीमत नहीं जानेंगे तो हमारे लिए सब कुछ बेफ़ायदा होगा, क्योंकि खुदा हमें रोज़ नई ज़िंदगी देता है, ज़िंदगी की नेमतें देता है, ज़िंदगी की बरकतें देता है, बख्शिशें देता है। तो उसके बदले में हम खुदा को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। खुदा हमसे हमारा दिल मांगता है, हमारा वक्त मांगता है। ये हमारा फ़र्ज़ कुली है कि हम खुदा को कितना वक़्त देते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुदा को वक़्त नहीं देंगे तो खुदा भी हमसे नाराज़ होगा। हमारी बरकतें हैं जो आसमान से वो रुक जाएंगी। जब हमारी बरकतें रुक जाएंगी तो दुनिया की कोई ताकत हमें इस बरकत को हासिल करने में हमारी हेल्प नहीं कर सकती। हमें चाहिए कि खुदा के पाक कलाम पर अमल करें, खुदा के हुक्मों को मानें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम खुदा को दे सकें, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा को दें ताकि खुदा हम पर रहम फरमाए और हमारी तमाम परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से हमें रिहाई दिलाए। इफ्सियों की किताब इफ्सियों के नाम का ख़त उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत का हम मुतालिया करें। यहाँ पे यूँ लिखा है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज हम वक्त को गनीमत नहीं जान रहे, हम वक्त की कदर नहीं करते। हमें शादी में हमें जाना हो तो हम फौरी तौर पे सबसे पहले चर्च से छुट्टी करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वक्त खुदा का है वो खुदा ही को दें, और जो आपके रिश्तेदारों का है, आपके बहन भाइयों के लिए आपने स्पेंड करना है, तो ज़रूर है कि आप उस वक्त को अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीज़ व क़ारब के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ उस वक्त को स्पेंड करें। अगर आप उस वक्त को अपने बच्चों के साथ करते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ करते हैं, तो ज़रूर है कि जो वक्त खुदा ने आपकी ज़िंदगी में दिया है तो आपको भी चाहिए कि आप उस वक्त में से खुदा को वक्त दें। मेरे साथ एक हवाला निकालें, दूसरा तमोथियस का ख़त उसका 4था बाब उसका 4था बाब उसकी 3री आयत का हम मुतालिया करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। और आज हम हर
اس بندے کو جو بے دین ہے، دین سے دور ہے، جس کو کلام کی کوئی واقفیت نہیں ہے، ہم اس کو ایسے ہی استاد جی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ استاد بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں بائبل کو لانا چاہیے، خدا کے کلام کو لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، ہماری زندگیوں میں سے مسیحت نظر آنی چاہیے، ہماری زندگیوں میں سے خدا کی خدائی نظر آنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم صرف نام کے ہی مسیحی کہلوائیں۔ اور بعض لوگ دیندار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خدا پرست ہیں، جو خدا کے قریب ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا سے محبت رکھتے ہیں، خدا کے حکموں پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں، ان کو دیندار کہا گیا ہے۔ اور جو لوگ خدا سے دور ہیں، جو خدا کی محبت سے دور ہیں، جو خدا کو مانتے ہی نہیں، تو وہ لوگ کیسے دیندار ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بے ایمان لوگ ہیں۔ تو ہمیں آج اس بات کی آگاہی ہونی چاہیے کہ جو لوگ خدا سے دور ہیں، ہمیں انہیں خدا کے پاس لے کے آنا چاہیے۔ اور جو دیندار ہیں وہ تو آلریڈی خدا کے ساتھ ہیں، خدا کے حکموں پر وہ عمل کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں، دن رات خدا سے دعائیں کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں اپنے لیے۔ اور ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب، یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ کلام حق میں ان لوگوں کے لیے یہ حوالہ دیا گیا ہے، اسرائیل قوم کے لیے جب وہ خدا کی نافرمان ہوئی تھی، پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور نہ ان کے واسطے بلند آواز کر، اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے کلام ہے جو خدا کو وقت نہیں دیتے، جو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، جو اپنا وقت بربادی کی طرف مائل کرتے ہیں، جو اپنا وقت خدا کو دینے کی بجائے ابلیس کو دیتے ہیں۔ اور ابلیس جو ہے وہ جب ان کی زندگیوں میں اپنی شمولیت کرتا ہے تو وہ لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اب ذرا خدا کو مناؤ کہ وہ ہم پر رحم کرے۔ خدا ہم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر رحم کی اپیل کو خدا کے سامنے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ خدا ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے، جیسے باب نوح کے دور میں جب خدا نے باب نوح کو حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کرے، تو 100 سال کا عرصہ بہت زیادہ عرصہ ہے۔ آج کے حساب سے بہت کم لوگ ہیں جن کی عمر کا دورانیہ 100 سال ہے۔ اور جب باب نوح نے 100 سال تک اس کشتی کو بنایا تو اس نے توبہ کی منادی کی، اس نے لوگوں کو اس طرف راغب کیا کہ وہ خدا کی تعظیم کریں، خدا کی پرستش کریں، مگر لوگوں نے اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا، اس کا مذاق کیا، اس کے حکم کو نہ مانا جو خدا کی طرف سے تھا۔ لوگوں نے کہا کہ دور دور تک کوئی بادل نہیں ہے، کوئی آندھی طوفان نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے اس کا دماغ جو ہے وہ پھر گیا ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ آؤ توبہ کرو، آؤ توبہ کرو۔ جیسا کہ آج بھی
خادمین لوگوں کو اس بات کی منادی کرتے ہیں کہ توبہ کریں، مگر لوگ بجائے توبہ کرنے کے لوگ ان کی ججمنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی عدالت کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ کے پاس اچھا رہن سہن ہے، اچھے کپڑے ہیں، تو یہ خدا نے آپ کے دل میں ڈالا ہے، تو آپ نے ان خادمین کے لیے یہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں۔ کسی بھی خادم کو حقیر نہ جانے، اس کی ججمنٹ کرنا خدا کا کام ہے۔ کلام حق میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، اور آپ صرف اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں۔ آپ کو یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ آپ کسی دوسرے کی عدالت کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ پھر اسی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ 100 سال کا عرصہ جو ہے وہ باب نوح نے کشتی بنانے میں لگایا۔ ایسا ہوا کہ جب 100 سال میں وہ کشتی تیار ہو گئی تو خدا نے پھر موقع فراہم کیا ان لوگوں کو 40 روز کا کہ اس کشتی میں آئیں۔ خدا نے باب نوح کو یہ حکم دیا کہ تو اور تیرے فیملی ممبرز جو ہیں، تیرے خاندان کے لوگ ہیں، اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اور جب سب سوار ہو گئے اور جاندار چرند پرند ہوا کے پرندے اس حکم کو مان رہے ہیں، اور روز وہ 40 دن تک اس کشتی میں داخل ہوتے رہے، ان پرندوں نے، ان جانوروں نے خدا کا حکم نہ ٹالا، خدا کے حکم کو مانا، اور 40 دن تک اور 40 رات تک بارش ہوتی رہی۔ اس وقت تک وہ کشتی جو ہے جو باب نوح نے بنائی تھی زمین پر ٹکی رہی، کیونکہ خدا نے 100 سال کا پہلے وقت انسانوں کو دیا مگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ کلام حق میں لکھا ہے کہ پس توبہ کرو، رجوع لو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ جب ہم توبہ نہیں کرتے، جب ہم خدا کی طرف رجوع نہیں لاتے، تو ابلیس جو ہے وہ ان لوگوں کی زندگیوں میں غلط کام کرتا ہے، ان لوگوں کی زندگیوں میں تباہی بربادی کو برپا کرتا ہے، تباہی کو سر انجام دیتا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم نے پہلا حوالہ دیکھا ہے افسیوں کے نام کا خط، اس کا 5واں باب، کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو مقررہ وقت پر سکول بھیجتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو مقررہ وقت پر سکول نہیں بھیجیں گے تو بچوں کو وہاں سے ڈانٹ بھی پڑے گی، وہاں پہ پنشمنٹ بھی ملے گی، ان کو کوئی فائن بھی پڑے گا، میں بھی کہ وہ ٹیچرز جو ہیں وہ کہیں کہ آج آپ گھر چلے جائیں، آپ کل آئیں، ٹائم سے آئیں۔ تمام بہنیں جو اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کو ٹائم سے ناشتہ بنا کے دینا ہے، ٹائم سے ان کو یونیفارم جو ہیں وہ ریڈی کرنے ہیں، ٹائم سے ان کو اسکول بھیجنا ہے، جب وہ واپس آئیں تو ان کو ٹیوشن بھی ٹائم پہ بھیجنا ہے۔ تو جب خدا کا وقت آتا ہے تو ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں، کیوں اس بات سے منکر ہو جاتے ہیں کہ خدا کے وقت کو ہم چھوڑ کر ہم دنیا کی فکروں میں کھو جاتے ہیں۔ خدا کے ساتھ جب ہم اپنا وقت، اپنا دھیان لگائیں گے تو خدا ہماری تمام ضرورتوں کو، تمام پریشانیوں کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بعض دفعہ زندگی میں نشیب و فراز آ جاتے ہیں، انسان کسی پرابلم میں آ جاتا ہے، کسی بزنس میں اس کے کوئی پرابلم آ جاتی ہے، تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ محبت کو جتاتے ہیں، سکے بننے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ ان کو چھوڑ جاتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، بجائے ان کی سپورٹ کریں یا ان کو دلاسا دیں، ان کی بےعزتی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بات ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج مجھ پر کوئی پرابلم ہے
میں کسی کرائسس میں ہوں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا کی ذات مجھے ان تمام پریشانیوں سے نکالنے کی قدرت رکھے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو اور ہر ایک سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ آج ہمیں خدا روز صبح اٹھاتا ہے، وقت دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تو ہم خدا کے حضور جو ہیں وہ کبھی راست باز ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے، اور جو خدا کے ساتھ صلاح رکھتے ہیں ان کی کثرت میں سلامتی ہے، اور جو خدا کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتے وہ خدا سے دور ہیں، وہ دین سے دور ہیں، وہ دیانتدار نہیں ہیں، وہ لوگ دیندار نہیں ہیں۔ پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا چوتھا باب اس کی 17ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پطرس کا پہلا عام خط اس کا چوتھا باب اس کی 17ویں آیت۔ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لکھی ہے، کیونکہ وہ وقت آن پہنچا کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ جو لوگ بے دین ہیں، جو لوگ خدا سے دور ہیں، وہ خدا کی اس خوشخبری کو نہیں مانتے۔ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو لاکھوں مقدسین فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ آئے۔ تو یہاں پہ کتنی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ عدالت خدا کے گھر سے شروع ہو۔ ہم خدا کے لوگ ہیں اور اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں، ہم شاہی خاندان کا فرقہ ہیں، اور ہم پر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، کرائسس ہیں۔ ہم لوگوں سے اپنی بے عزتی کروا رہے ہیں، ہم لوگوں سے طعنے سنتے ہیں، ہم لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں آج سوچنا ہے کہ ہم خدا کو کتنا وقت دیتے ہیں، خدا کو خوش کرنے کے لیے کتنا وقت ہم سپینڈ کرتے ہیں۔ جب عدالت ہمارے گھر ہی سے شروع ہوگی تو بے دین تو پہلے ہی بے دین ہیں، ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دین دنیا سے خالی ہیں۔ خدا کی محبت سے وہ لوگ خالی ہیں، وہ خدا سے ڈرتے نہیں ہیں۔ زبور 32 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہو۔ اور دیندار جو ہیں وہ ہر وقت خدا سے دعا میں مشغول رہتے ہیں، ہر وقت خدا سے ڈرتے ہیں، ہر وقت خدا کے حکموں پر وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتے، وہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے، وہ کسی کے ساتھ تفرقہ، بغض، غصہ نہیں رکھتے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ آج لوگ غصہ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں گناہ بھی کرتے ہیں۔ کئی سال ہو جاتے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی کسی بھی خوشی غمی میں وہ جانا پسند نہیں کرتے۔ تو اگر ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے، خدا کی باتوں پر ہم عمل نہیں کریں گے، کہ جیسا کہ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ تم برگزیدہ قوم اور شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، تو شاہی کاہن جو ہیں وہ خدا کو وقت ہی نہ دیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جیسا کہ خدا جب اس دنیا میں انہوں نے باب آدم کو اور ماں حوا کو خلق کیا تو ٹھنڈے وقت خدا ان سے باتیں کیا کرتا تھا،
اور خدا نے ایک وقت ٹھہرایا تھا جب وہ ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور جب تک وہ خدا کے ساتھ تھے تو ان کی زندگیوں میں کوئی پریشانی نہیں تھی، اور سب کو یہی معلوم ہے کہ باپ آدم کو خدا نے سزا دی اور ان کو باغ عدن سے نکال دیا۔ یہ کوئی سزا نہ تھی، خدا نے نیک اور بد کی پہچان زندگی اور موت کے درخت سے جب انہوں نے پھل کھایا تو انہوں نے موت کو اپنے لیے منسوب کر لیا، انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا۔ اگر وہ پھل نہ کھاتے، اس پھل کو نہ وہ استعمال میں لاتے تو ان کی زندگیوں میں کبھی دکھ نہ آتا۔ انسان اور خدا کے درمیان جدائی کا جو راستہ ہے وہ موت ہے۔ جب انسان کو موت آئے گی تو ایسا ہوگا کہ وہ اس دنیاوی دنیا کو چھوڑ کر ابدی میراث میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، ہم مبارک تب ہی ہوں گے جب ہم خدا کے پاس آئیں گے، خدا سے ڈریں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے، جب ہم خدا کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنے دلوں میں رکھیں گے، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور اگر ہم چرچ بھی جائیں، ہم بلا ناغہ دعا بھی کریں اور ہمارے دل ہی خدا سے دور ہوں تو خدا ہمیں کبھی سرفراز نہیں کرے گا۔ اس طرح ہم آج کا آخری حوالہ دیکھیں گے، مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت ہم دیکھیں گے۔ یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت پر ہم غور کریں گے۔ کیونکہ خدا نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ جب ہم دعا کریں تو سنجیدگی سے کریں۔ مثال کے طور پہ آج کسی بھی عبادت میں آپ چلے جائیں تو خدا کے خادمین کہتے ہیں سب دعا کریں، سب دعا کریں، تو کسی ایک کی بھی سمجھ ہمیں نہیں لگتی۔ جب ہمیں اپنی ہی سمجھ نہ لگے گی، کسی کی ہم کو سمجھ کیسے لگ سکتی ہے کہ وہ شخص کیا باتیں بیان کر رہا ہے؟ اور جب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو تو غیر اقوام کی طرح بک بک نہ کرو۔ ہمارے بہت زیادہ اونچا بولنے سے خدا ہماری نہیں سنتا۔ خدا ہمارے دلوں سے واقف ہے، وہ ہماری سانسوں سے واقف ہے، ہمارے ارادوں سے واقف ہے، ہمارے خیالوں سے وہ واقف ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا کان اتنا بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ تو ہم اتنی زور سے بولتے ہیں، اتنا پریشرائز ہو کے ہم خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ کلام وہی ہے جو سنجیدگی سے بیان کیا جائے اور سنجیدگی سے سنایا جائے۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اس وقت کا کسی شخص کو نہیں پتہ کہ وقت کب آئے۔ خدا کا بیٹا جو اس دنیا کی عدالت کرنے آئے گا، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، کسی کو آگاہی نہیں ہے۔ نہ بیٹا ہی جانتا ہے کہ کب دنیا کی عدالت ہونی ہے، نہ آسمان کے فرشتے، نہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت اس بات کو جانتی ہے کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی۔ اگر قیامت آئے گی تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو وقت بہت تیزی سے گزرا جا رہا ہے۔
لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اخیر زمانہ میں خدا کا کلام اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور جن لوگوں نے آج ریاضت کی ہے، جن لوگوں نے آج خدا کے ساتھ وقت بتایا ہے، جنہوں نے خدا کی تابع داری کی ہے، ضرور ہے کہ وہ لوگ ہوا میں اڑ کر بادلوں میں خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہم آج اپنے اس قیمتی وقت کو دنیا کی رنگینیوں میں سپینڈ کریں اور دنیا کی فکروں میں ہم اپنے آپ کو مگن کر لیں اور خدا کا ٹائم خدا کو نہ دیں۔ جیسا کہ سنڈے والے دن 2 گھنٹے کی پریئر ہوتی ہے، اور بعض لوگ سنڈے کو چرچ آنا پسند نہیں کرتے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ چرچ آیا کریں، وہ یہی کہتے ہیں کہ پاری صاحب آج چھٹی ہے، اتوار کو چھٹی ہے، تو چھٹی کو ہم نہیں آ سکتے، ایک ہی دن چھٹی کو تو ہم سو کے گزارتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، اگر آج ہی خدا آپ کی جان لے لے تو کس منہ سے آپ جنت میں جائیں گے؟ اب آپ کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ ہمیں آپ کو جانچنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر دوزخ میں جانے والی کوالٹی تو نہیں، کہیں ہمارے اندر مسیحیت کا فقدان تو نہیں، مسیح کے حکموں کی ہم نافرمانی تو نہیں کرتے۔ اگر ہم سب میں یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل نہ سمجھیں، کیونکہ ان میں جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں درج ہیں۔ وہ لوگ نہیں جائیں گے جو خدا کا وقت جو ہے وہ اپنے عزیز و کارب کو دیتے ہیں۔ میری ایک چھوٹی سی گواہی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن ایک شادی کے موقع پر ہم راول پنڈی گئے، تو میں اپنے بچوں کے ساتھ 2 دن پہلے اس شادی کی تقریب میں وہاں پہ چلا گیا۔ تو میرے جو عزیز و کارب تھے، میری سالیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ بھائی آج جو ہے شام کو ہم بیٹھیں گے، ہم باتیں کریں گے، خوب انجوائے کریں گے۔ تو میں نے کہا بھائی صبح سنڈے ہے تو ہم نے ہر حال میں چرچ جانا ہے، ہم چرچ اگر نہیں جائیں گے تو خدا کو ہم ناراض کریں گے۔ تو آپ کو ناراض کروں گا تو آپ کو میں منا لوں گا کسی صورت میں، آپ کی ناراضگی مجھے قبول ہے مگر خدا کی ناراضگی مجھے قبول نہیں ہے۔ ایسا ہوا کہ رات کے 9:30 10 بجے کا ٹائم تھا، ہفتے والے دن۔ میں اپنے بچوں کو میں نے کہا کہ آپ 1-2 گھنٹے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، رفاقت رکھیں، مگر ہم نے رات کو ہر حال میں واپس جانا ہے، صبح ہم نے 9 بجے چرچ اٹینڈ کرنا ہے۔ تو میرے بچے بھی وقتی طور پر اس بات سے مجھ سے خفا ہوئے کہ پاپا ہم ہر ہفتے جاتے ہیں، پورا سال ہم جاتے ہیں، تو ایک دن ہمیں ان کے ساتھ سپینڈ کرنے دو۔ میں نے کہا نہیں، جو خدا کا وقت ہے وہ ہم نے خدا کو دینا ہے، گاڑی میں بیٹھو ہم واپس چلیں گے۔ تو ایسا ہوا کہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ترکی ٹول پلازا ہے راول پنڈی کے قریب، وہاں پہ جو ہے پہاڑی سلسلہ ہے، اترائی بہت زیادہ ہے۔ میرے سارے بچے سو گئے، میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو ایک بائی ویلر ٹرالا جو ہے میں اس کو اوورٹیک کر رہا ہوں۔ اس سائیڈ پہ میرے رائٹ سائیڈ پہ وہ ایک فٹ پاتھ ہے اور اس سائیڈ پہ وہ ٹرالا ہے۔ وہ ٹرالا جو ہے میری گاڑی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو میں نے دل ہی دل میں خدا سے منت کی، فریاد کی کہ اے خدا میں تو تیرے نام کے لیے جا رہا ہوں، میں تو تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ ابلیس مجھے ضرر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یقین جانے اسی لمحے ایک یو ٹرن آیا چھوٹا سا، میں نے ایسے اپنی گاڑی کا سٹیئرنگ موڑا اور میں نے اس یو ٹرن کی طرف گاڑی کو گھما دیا، اور وہ ٹرالا جو ہے بڑی سپیڈ سے مجھے کراس کر گیا۔
پھر میں نے آگے جا کے اس ڈرائیور کو روکا، میں نے کہا بھائی تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ میرے ساتھ پوری فیملی ہے، تو تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں سو گیا تھا، مجھے اونگ آ گئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ میری وجہ سے کیا ہو جانا تھا۔ یہ گواہی ہے کہ آپ جب خدا کے ساتھ چلیں گے، خدا کے پاس جائیں گے، تو خدا کبھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے جھکائیں۔ تیرے اسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے خوبصورت وقت کے لیے، اس پاک کلام کے لیے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ پس وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کر کہ اگر ہم چرچ نہیں جاتے، خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، خدا سے دور ہیں، تو ہمیں وقت مہیا کر کے ہم اپنا وقت تجھے دے سکے۔ اے خدا بھائی پطرس شہزاد کے لیے منت کرتا ہوں، ان کی پوری فیملی کے چوگرد تیرے پاک فرشتگان ہمیشہ خیمہ زن رہیں۔ اے خدا ان کی تمام ضروریات کو اپنے الہی خزانے سے پورا کرنا۔ ان کے ٹرک کے جو بھی معاملات ہیں، اے خدا تو جانتا ہے۔ جن افسران بالا کے پاس ان کا کیس ہے، جو ڈاکومنٹیشن رکی ہوئی ہے، اے خدا کسی ابلیسی قوت کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، تو میں اے خدا منت کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، اپنے پاک لہو کو جاری کر، اپنے اے خدا پاک فرشتگان کی مدد سے ان کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچا۔ بھائی فیبین خوشی ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اے خدا تیرے پرستار ہیں، ان کے ساتھ ہونا، جب جمعے کے دن وہ تیری ورشپ کریں تو اے خدا ان کے ہونٹوں کو چھونا، مخصوص کرنا، تاکہ جو بھی وہ تیری پرستش کرے وہ آسمان پر تجھے پسند آئے۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کامران کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہونا، اس کے کاروبار میں اس کی مدد اور سہایتا کرنا۔ اے خدا اپنی پوری فیملی کو، پوری کلیسیا کو، پی ایم آر کے چرچ کے جو ممبرانز ہیں، اے خدا ان سب کو تیرے پیار کی ڈوری کی لپیٹ میں دیتا ہوں۔ میری اس دعا کو سن اور قبول کر، تیرے قدوس اور جلالی نام کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکتوں سے مالا مال